बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात। दो तीन खबरें बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही खुश आइंद हैं। आने वाले दिनों में वो कन्फर्म भी हो जाएंगी और एज इट इज़ होंगी, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जो जाली निज़ाम जो कायम हुआ है, ये ज़मीन बोस वाक़तन हो रहा है और इसको अब कोई भी नहीं बचा सकेगा। और जो भी इसको बचाने की कोशिश करेगा, वो खुद उस निज़ाम के साथ ज़मीन बोस होगा और गर्क हो जाएगा। इसलिए जितना जल्दी मुमकिन हो सके, जितना जल्दी मुमकिन हो सके, इस जाली निज़ाम से अपने आप को अलग कर लें। और ये जो बिसाखियां बनी हुई हैं, ये बिसाखियां आप वापस ले लें और ये बिसाखियां आपके काम आएंगी। अगर ये बिसाखियां आपने उन्हीं को दिए रखी, तो फिर आप खुद भी अपाहज हो जाएंगे और आपका अपना बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो बहरहाल देखते जाइए। लेकिन उससे पहले जनाब, ये जो एक जाली निज़ाम कायम किया हुआ है और उस जाली निज़ाम के नहुसतें पाकिस्तान भर में इस वक्त मौसूल हो रही हैं। और सही आदमी, अगर आप सही आदमी सही जगह पे नहीं लगाएंगे, तो उसका अंजाम यही होगा। कल पिछले 24-36 घंटों के दौरान दो बड़े वाकयात ऐसे हुए हैं, साने हुए हैं, कि जिसका मीडिया में तस्करा नहीं हो रहा। क्योंकि सरकारी सच और सरकारी झूठ के अलावा कुछ दिखाने की और कुछ सुनाने की और कुछ बताने की इजाज़त नहीं है। और ये जबर कब तक होता रहेगा और कब तक आप हकायक छुपाते रहेंगे, कब तक आप मीडिया पर पाबंदियां लगाते रहेंगे और कब तक ये सब कुछ होगा। बिल आखिर चीज़ें पहुंच जाती हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, डिजिटल मीडिया के ज़रिए और अजीज़ो अकारब के ज़रिए। कल दो बड़े सानहात हुए, एक बलूचिस्तान में हुआ और बलूचिस्तान में इतना बड़ा सानहा हुआ कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और कुल इस वक्त जाँ भाग शहादतें जो हैं, जो हुए वो 40 से ऊपर चले गए, 40 से ऊपर तादाद है एक वाक़े में। और उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे जवान शहीद हुए हैं और हमारे आम सिविलियन, हमारे शहरी जो हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई शहीद हुए हैं। और मारने वाला कौन है, कुछ पता नहीं है। और ये सब कुछ कहाँ हुआ, मैदानी इलाके में हुआ। और अगर कोई सवाल करे तो कहा जाता है ये गद्दार है और ये फसाद पैदा करता है, और उसको फसाद फिल अर्ज का नाम दिया जाता है जब ये खबरें बताई जाती हैं। और जब ये क्वेश्चन किया जाता है कि जनाब ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी नाकामी है, इंटेलिजेंस फेलियर है। और ये सिक्योरिटी फोर्सेस का, पुलिस का, कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहुत बड़ी नाकामी है जो हुई है, जिसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं और हमारे पाकिस्तानी भाई शहीद हुए हैं। ये सब कुछ हुआ है। लेकिन मजाल है कि आप इसको डिस्कस कर सकें। उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं कि ये डिस्कशन होगी तो हमारी नाकामियों का पता चलेगा। इस वक्त सूरत हाल क्या है बलूचिस्तान में, क्या है, मैंडेट चोर हुकूमतें बैठी हुई हैं, मैंडेट चोर जिनको पाकिस्तान के अवाम ने मुंतखब नहीं किया और उनका दूर दूर से तक ताल्लुक नहीं है अवाम के साथ, वोट के साथ। ये सारी की सारी इलीगल गवर्नमेंट्स हैं, गैर आइनी, गैर कानूनी हैं। ये इनको लेजिटिमेसी हासिल नहीं है। लेकिन चूंकि ताकतवर ताकतवर जो है अथॉरिटीज, जो बादशाह हैं, वो उनके साथ हैं, लिहाजा सब दौड़े चले जा रहे हैं। और ये सब कुछ हर जगह हो रहा है। ये पंजाब में भी है, ये बलूचिस्तान में भी है, और असम्बलियां खरीदी गई और फरोख्त की गई। ये सब कुछ हो रहा है। तो मामला ये है कि जनाब बलूचिस्तान में जो बहुत बड़ा वाक़या हुआ, वो मैं काफ़ी तफसील से बता चुका हूँ। लेकिन इस इतना बड़ा सान्या, क्योंकि 9 मई के बारे में बहुत कहा जाता है। 9 मई को एक भी सिपाही, एक भी हमारा फोर्सेस का जवान, किसी को आंच तक नहीं आई थी। और कोई जान नहीं जाया हुई थी। शहरियों की हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की हुई, लेकिन किसी सिक्योरिटी फोर्सेस के किसी बंदे की नहीं हुई। इसलिए इसके बावजूद उसको इतना पीटा जा रहा है, इतना ढोल पीटा जा रहा है। और लेकिन इतना बड़ा सान्या हो गया, सब खामोश। दूसरी वजह ये बताता हूं कि ये दो वाकयात वजह जिम्मेदार कौन है। उसके बाद नेक्स्ट, कल मियाँ वाली में कालाबाग के मुकाम पे हुआ और वो भी एक फिरका वाराना हुआ। और किसने किया कुछ पता नहीं है। फायरिंग करने वाले कौन थे कुछ पता नहीं। हाँ, शहीद जो हुए उनका पता है, वो पाकिस्तानी है और वो पाकिस्तानी है, शहीद हुए। लेकिन किसने किया ये कुछ नहीं पता। उसकी रीज़न क्या है, ये कानून नाफिज करने वालों इदारों का काम है। ये अमन अमान कायम करना किसका काम है, ये वजारत दाखिला का काम है। वफाकी वजीर दाखिला कौन है, मोहसिन नकवी। और सूबाई वजीर दाखिला पंजाब की कौन है, मरियम साहिबा। ये खुद वजीर दाखिला है और सूबाई वजीर दाखिला, और होम डिपार्टमेंट उनके पास है। उन्होंने किसी को वजीर दाखिला नहीं बनाया। पुलिस, एफसी, रेंजर्स, ये उनके कंट्रोल में है। अमन अमान उन्होंने कायम करना है। लिहाजा वो सारा दिन टिकटॉक पे मसरूफ रहती हैं। और इधर नकवी साहब जो हैं, वो आपको मालूम है कि वो बजक वक्त
ان کے پاس کئی ٹوپیاں ہیں اور ان کی وجہ سے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لہٰذا وہ کبھی کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، کبھی کرکٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کہیں مشغول ہوتے ہیں، کبھی کوئی ملاقات کرا رہے ہوتے ہیں، کبھی جوڑ کر رہے ہیں، کسی کو جوڑ رہے ہوتے ہیں، کسی کو توڑ رہے ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس کے آج کل قومی اسمبلی میں بھی کافی اس میں ہوئی ہے جی، ڈبیٹ ہوئی ہے، اور اسد کیسر صاحب نے خاص طور پہ، اور اس پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈیسک بجائے گئے۔ اور مزے کی بات ہے کہ جب اسد کیسر صاحب مطالبہ کر رہے تھے کہ جناب ان کو ہر صورت میں استعفیٰ دے دینا چاہیے، بلکہ ان کو برطرف کرنا چاہیے، محسن نقوی صاحب کو، ان کو کچھ بھی نہیں آتا، نہ یہ انہوں نے کرکٹ بھی تباہ کر دی، انہوں نے امن و امان بھی تباہ کر دیا، انہوں نے سب کچھ برباد کر دیا ہے، اور اس لیے یہ ہیں کس لیے اور کس کی پرچی ہے، اور اس پہ حکومتی ارکان نے بھی ڈیسک بجائے، حکومتی ارکان بھی ڈیسک بجاتے رہے ہیں محسن نقوی صاحب کے برطرفی کے مطالبے پر۔ تو اسی طریقے سے جو میاں والی میں واقع ہوا، اس کو بھی دبایا گیا ہے کہ کسی کو نہیں بتانا، اس میں بھی 10 سے زیادہ اس میں شہادتیں ہوئی ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں جی کسی کو نہیں بتانا، کوئی خبر نہیں آنی چاہیے ورنہ یہ ہو جائے گا۔ اور ہماری ریاست کیا کر رہی ہے، جو کہتے ہیں کہ جی ہم ریاست ہیں، وہ کیا کر رہی ہے، ہماری حکومت کیا کر رہی ہے، جعلی حکومت ہی صحیح لیکن ہے، اور وہ کیا کر رہی ہے، وہ سارا دن 24 گھنٹے صرف ایک کام میں ہے کہ انٹرنیٹ کو ہم نے بند کیسے کرنا ہے، لوگوں کو بے روزگار کیسے کرنا ہے، اور لوگوں کی آن لائن جو ہے ان کا بزنس تباہ کیسے کرنا ہے، وہ یہ سارا دن اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ کل ایک ہوا جی اسی طریقے سے اوریہ مقبول جان جو ہیں، وہ سینئر، انتہائی سینئر آدمی ہیں اور ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں، اور ان کو مزید 4 دن کا کل ریمانڈ دیا گیا، ریمانڈ دے کے ان کو حوالے کیا گیا FIA کے۔ تو ان سے کیا حاصل کرنا ہے، کچھ حاصل نہیں کرنا۔ ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے بادشاہ سلامت کے بارے میں سوالات اٹھائے تھے، اور ان سے کہا گیا تھا کہ آپ معذرت کریں، تو وہ انہوں نے یہ کہا کہ معذرت کریں، اس کے بعد پھر ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی، پاکستان تحریک انصاف جو ہے بالآخر اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس نے رجوع کیا ہے، اور سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان، لیڈر آف اپوزیشن، قومی اسمبلی میں وہ پہنچے ہیں ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی 16 گمشدہ کارکنان کی فہرست اس میں پیش کی گئی ہے، اور کچھ ان میں سے آ گئے ہیں، کچھ ابھی رہتے ہیں، اور عدالت جبری گمشدگی کو آئین کے آرٹیکل 4، 9، 10، 14، 19 اور 25 کے منافی قرار دے، یہ درخواست کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور مخصوص سیاسی جماعت سے وابستگی کی بنیاد پر جبری گمشدگی کو آئین کے آرٹیکل 17 اور 25 کے منافی قرار دیا جائے، اور عدالت حکم کو جبری گمشدگی کا عمل فوری طور پر روکنے کے اقدامات کے احکامات دے، اور عدالت حکومت کو PTI کارکنان کی فوری بازیابی کے احکامات بھی جاری کرے، اور عدالت فریقین کو جبری گمشدگیوں میں ملوث ایجنسیوں اور افسران کے تعین کے احکامات کا بھی حکم دے، تاکہ پتہ چلے کہ کون سی ایجنسیاں، کون سے اہلکار، کون سے افسر اس میں ملوث ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ کون لوگ ہیں جو کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس درخواست میں جی سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری دفاع، IG اسلام آباد کو فریق بنایا گیا ہے، DG FIA کو، SSPC، SSP CTD اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو بھی فریق بنایا گیا ہے، تاکہ وہ آئیں اور آ کر بتائیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے جی کیونکہ اس وقت پنجاب جو ہے وہ پنجاب بھی بدامنی کا شکار ہے، اور پنجاب بھی اس وقت نرغے میں ہے، کیونکہ جس کو چاہے اٹھا لیا جاتا ہے، MNA محفوظ نہیں ہے، سینیٹر محفوظ نہیں ہے، ورکر محفوظ نہیں ہے، عام شہری محفوظ نہیں ہے، اور PTI کے حمایت یافتہ MNA ہیں، چودھری امتیاز صاحب PTI کے ہیں، اور وہ ان کو پہلے اٹھایا گیا، پھر ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا، ان کو کل اسپیکر کے آرڈر پہ پروڈکشن آرڈر جاری کیا گیا، ان کو لایا گیا، اور ان کی وہاں پہ والدہ سے لیڈر آف اپوزیشن کے چیمبر میں ملاقات ہوئی، اور وہ ملاقات دیدنی تھی۔ تو اس لیے یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور حالات و واقعات بالکل اسی نوعیت کے ہیں کہ پوری کی پوری حکومت، پوری کی پوری ریاست جو ہے انہی کاموں پہ لگی ہوئی ہے کہ بندوں کو اٹھانا کیسے ہے، سیاسی وفاداری کیسے تبدیل کرنی ہے، PTI کو کیسے کرش کرنا ہے، عمران خان کو کیسے کرش کرنا ہے، جیل میں ان کو تکالیف کیسے دینی ہے، یہ سب کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اور یہ جواب آیا جی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہ ڈسکشن تھی فائر وال سے متعلق۔ کوئی کسی کو نہیں پتا کہ انٹرنیٹ کون بند کر رہا ہے اس وقت پاکستان میں، بالکل ایک غیر اعلانیہ مارشل لا اور غیر اعلانیہ مارشل لا اور فسطائیت ہے، اور کسی کو کچھ پتا نہیں کہ یہ فاشسٹ رجیم میں ہو کیا رہا ہے، کون ہے جو یہ ملک چلا رہا ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔
اور فائز واز سے متعلق کیا سرائیاں زیادہ ہیں جی، وزیر قانون صاحب کہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے، اور یہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی تک ہم اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ فائر وال سے متعلق نقصان کا کل کتنا ہے، تخمینہ کل کتنا ہے، وہ کہتے ہیں ابھی تک ہم نہیں لگا سکتے۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ آ رہی ہے، اور کل پاکستان تحریک انصاف نے یہ ڈیمانڈ بھی کی کہ قومی اسمبلی میں بلوچستان کی صورتحال پہ بات کی جائے، 2 دن وقف کیے جائیں کہ بلوچستان میں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ اور یہ جو تازہ ویو آئی ہے بلوچستان میں، اس کی بنیاد جو ہے وہ رکھی گئی تھی، اس وقت رکھی گئی جب نواب اکبر بگٹی جو ہیں، سابق گورنر، سابق وزیر اعلیٰ اور پاکستان کے پہلے وزیر داخلہ جو ہیں، وزیر مملکت برائے داخلہ، جو ان کو جب پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ان کو جب ان کو مارا گیا جی، اور ان کو ان کا جو مڈ بھیڑ ہوئی تھی اور ان کی غار جو بھی ہے ایک پورا واقعہ ہے، اس وقت سے لے کر یہ اس وقت سے حالات و واقعات جو ہیں وہ قابو میں نہیں ہیں۔ اس وقت یہ بنیادی بات وہ چنگاری بنی تھی۔ تو بہرحال جی، اب آتے ہیں جی، اس ساری صورتحال میں اس چیزوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن اب قاضی صاحب کا ایک آپ کو بتا دوں جی، قاضی فائز صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان، بالآخر ان کو بتا دیا گیا ہے کہ جی آپ جا رہے ہیں، اور آپ کی ایکسٹینشن اور ججز کی عمر جو ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2/3 اکثریت میسر نہیں آ سکی، دستیاب نہیں ہو سکی، لہذا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کنوے کر دیا گیا ہے، کیونکہ کل ایک پوائنٹ آف آرڈر آیا اور عمر ایوب صاحب کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بتایا جائے جناب کہ کیا ہو رہا ہے، اور چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کیوں نہیں ہو رہی، اور یہ سارے کا سارا کل سوال اٹھا، اور سوال اٹھنے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ عمر ایوب صاحب نے کہا کہ سینیورٹی پر چیف جسٹس لگایا جائے، نئے چیف جسٹس کا اعلان کیا جائے، نوٹیفیکیشن کیا جائے، ہمارے 2 ارکان کو نااہل کر دیا گیا ہے، اور آئین میں چیف جسٹس کے تقرر کا طریقہ کار موجود ہے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے پھر بتایا، اسٹیٹمنٹ دی وزیر قانون نے، کہ آئین میں چیف جسٹس کے تقرر کا طریقہ کار بھی موجود ہے، اور سپریم کورٹ کا سینئر ترین جج چیف جسٹس ہوگا، اور 18ویں ترمیم میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے تقرر کا طریقہ کار وضع کر دیا گیا ہے، اور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کے تقرر کے لیے سینیورٹی کا تصور نہیں ہے۔ اب یہ انہوں نے کل سٹیٹمنٹ دے دی ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ میرا خیال ہے کہ پہنچ جائے گی جہاں تک پہنچنی ہے، اور اس کے بعد سے ہماری اطلاعات کے مطابق میں تو آپ کو یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قاضی فائز صاحب جو ہے وہ ان کا سامان پیک ہو رہا ہے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ قبل از وقت چیف جسٹس ہاؤس خالی کر دیں اور انہیں جانا ہو، اور وہ پرواز اور اڑان بھر جائیں یورپ کی طرف۔ لہٰذا یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی، تو دیکھتے جائیے کیا دعا کرنا چاہیے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ دعا کریں کہ پاکستان کے حالات و واقعات جو ہیں وہ اس رجیم سے جان چھوٹے، اور کیونکہ بہت نقصان ہو چکا ہے۔ دیکھتے جائیے اور سنتے جائیے، اللہ خیر کرے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔